बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, 5 दिन हो गए इलेक्शंस को। बैनुल-अक़वामी सतह पर ना ही रद्द-ए-अमल कम हो रहा है और इंटरनेशनल मीडिया चुप भी नहीं कर रहा। अमरीकी महकमे खारजा ने एक और बयान दाग दिया है। इसकी वजह क्या है और ये सिलसिला कब रुकेगा? देखें, बड़ी इंटरेस्टिंग वजूहात हैं, लेकिन जो अमरीकी महकमा खारजा का बयान है, जो तर्जुमान मैथ्यू मिलर हैं, जब उनके ऊपर ताबड़तोड़ सवाल हुए, जो उनके चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट थी, वो बड़ी बेशकीमत है और उसकी वजूहात भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। सही। जिस तरीके से मुस्कुराते हुए, बल्कि एक दो मरतबा नहीं, जिस तरह खसियानी बिल्ली खंबा नोचे, जो एक खसियानी सी मुस्कुराहट होती है, वो उनके चेहरे पर थी और वो बड़ी इंटरेस्टिंग है और उसकी एक लॉन्ग हिस्ट्री है। सही। गुज़श्ता 2 साल में अमरीकी महकमा खारजा से जब जब सवाल होते रहे और अब जो सवालात की नौइयत है, उसमें ज़ाहिर है कि एक छुपा हुआ मानी भी होता है, उसकी वजह से कुछ हो रहा है। और फिर अभी मामला सिर्फ अमरीकी महकमा खारजा का नहीं है, हुकूमतें जिस तरीके से रिएक्ट कर रही हैं। पहले तो आई मस्ट से कि मैं बार बार ये कह रहा था कि पाकिस्तान के इलेक्शंस के ऊपर, इलेक्शंस के प्रोसेस के ऊपर माइक्रोस्कोपिक लेंस से इसको ऑब्जर्व किया जाएगा। सही। बहुत खुर्दबीनी जायजा ले रहा होगा इंटरनेशनल मीडिया और बैनुल अक़वामी हुकूमतें, और इसको रिपोर्ट भी किया जा रहा होगा, और पाकिस्तान की आइंदा हुकूमत की साख के ऊपर भी सवाल उठेंगे, उसकी लेजिटिमेसी को चैलेंज किया जाएगा। लेकिन ये मुझे भी अंदाजा नहीं था कि बैनुल अक़वामी हुकूमतें सिर्फ ये नहीं कि वो इसके ऊपर रिएक्ट करेंगी, स्टेटमेंट देंगी, वो इसके ऊपर पोजीशन ले लेंगी। अमेरिका ने, बरतानिया ने, यूरोपियन यूनियन ने, ऑस्ट्रेलिया ने, अक़वाम मुत्तहिदा, यूएन ह्यूमन राइट्स, इन्होंने पोजीशंस ली हैं पाकिस्तान के इलेक्शंस पे, एंड दिस इज अनप्रेसिडेंटेड। सही। अभी जो दोबारा से ये स्टेटमेंट ब्रीफिंग के दौरान दी मैथ्यू मिलर ने, आप उसको पढ़ेंगे, आप उसको सुनेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये मसला आपकी जल्दी जान नहीं छोड़ने लगा। वैसे तो हर खबर और हर मौजू जो है उसकी एक लाइफ होती है। ज़ाहिर है कि जो वक्त के साथ खबरियत में कमी आती जाती है, एक बात रिपीट होती है। लेकिन इसमें एक बात मैं आपको बता दूं कि जिस वक्त तक पाकिस्तान में एक स्टेबल गवर्नमेंट नहीं बनती, उस वक्त तक ये सवाल कायम रहेगा, मौजूद रहेगा। हर शख्स के जहन में ये सवाल होगा कि अच्छा, वो 8 फरवरी को वो ठीक कर लेते तो शायद ये ना होता, मैंडेट जिसको मिला उसको मान लेते तो ये ना होता, अगर 13 जनवरी वाला वो फैसला तो ऑनवर्ड्स आता तो बट ये ना होता। लेट्स जस्ट होप कि एक मर्तबा ये सारे रियलाइज करके इस मामले को फिक्स करेंगे। सब एक एक दो दो स्टेप्स पीछे हटेंगे और इस जो मुल्क के मसाइल हैं वो बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, तो देयर शुड बी अ रियलाइजेशन, और जिसको मैंडेट मिला है उसके मैंडेट को रिस्पेक्ट किया जाए। इफ दे आर नॉट रेडी और दे आर नॉट विलिंग टू फॉर्म गवर्नमेंट, क्योंकि वो खुद अभी सेंटर में गवर्नमेंट बनाने के लिए इंटरेस्टेड ही नहीं नजर आता। सही। अक्सर में वैसे सिलसिला शुरू हो गया। हारने वाले अब मुबारकबादें देना शुरू हो गए और मानना शुरू होंगे कि मैं हारा हूँ, फलां जीता है। हाँ, अब मॉडल टाउन से लेके ना अमेरिका तक जी छेड़ बन गई है ये सवाल, धांधली वाला, रिगिंग वाला। सही। और अब तो नून लीग के जो उशाक हैं वो ऑन एयर स्क्रीन पे बैठ के लड़ रहे हैं। वायरल वीडियो देखी होगी कामरान शाहिद और मुजीबुर रहमान शामी साहब की। अच्छा, वो उलझ रहे हैं, शामी साहब सुन ही नहीं रहे, सिर्फ जवाब दे रहे हैं। हाँ नहीं, लेकिन उसमें हुआ ये है, मसला ये है कि अच्छा, कामरान शाहिद के सवाल और उनके आर्गुमेंट की नौइयत इस तरह से है कि अच्छा नहीं, लोगों ने सुना हुआ है तो हम इसको प्ले नहीं करते। मेरा ख्याल था कि थोड़ा सा मजा आ जाता है। नहीं वो, अच्छा मैं आपको बता देता हूँ ना, कामरान शाहिद का उसमें इशू ये है, उनको गुस्सा नजर आता है इस बात का कि साढ़े खिलाड़ी निकम्मे निकले, सब कुछ दे दिया। हाँ, लेकिन ये फिर भी कर दिया, निकम्मो तुमने। वो जो फैसल बाबरा ने कहा था ना, ये अकेले रेस में अकेले भी होंगे तो चौथे नंबर, वही हुआ। और मुजीबुर रहमान शामी जो है वो इस बात पे जोर लगा रहे हैं कि आप ये क्यों कह रहे हैं कि वो चौथे नंबर पे कि वो तहरीक इंसाफ के हैं। अच्छा, ये तहरीक इंसाफ से तो नहीं हारे, ये तो आजाद उम्मीदवारों से हारे। ये बेसिकली दोनों की लड़ाई, क्या लेबर्स के थे? तो वो लड़ाई चल रही है। अच्छा, अब रिएक्शन जो आ रहा है, इस रिएक्शन में कुछ चीज़ें बड़ी दिलचस्प हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको कुछ वजूहात बता देता हूँ, ये रिएक्शन क्यों मुसलसल आ रहा है और ये ख़त्म क्यों नहीं हो रहा और ये कब तक चलेगा। पहली बात ये कि देखें, एक रिपोर्टर के तौर पे, एक सहाफ़ी के तौर पे, या फिर एक इदारे के तौर पे, कोई भी शख्स जो है वो फलाह बहबूद का काम तो नहीं कर रहा ना। उसके ज़ाहिर है कि उसके फाइनेंशियल गेन्स भी हैं, उसको शोहरत भी चाहिए, उसको रीच भी चाहिए।
عمران خان، پاکستان کا الیکشن، یہ سٹوری ہے بکنے والی جی انٹرنیشنل سطح کے اوپر، یہ سٹوری پاکستان کی بک رہی ہے. ٹائم میگزین نے، دنیا کے سب سے بڑے میگزین نے عمران خان کا گیسٹ ایسے چھاپا، مضمون چھاپا، اور ان کو ایسا چسکا لگا کہ بھائی ہم نے مضمون چھاپا، اور آج تک ٹائم میگزین کی ہسٹری میں کسی ایک مضمون، کسی ایک پیس آف رائٹنگ کو یہ اتنی ریچ نہیں ملی. پوری دنیا کے میڈیا نے اس کو ریپروڈیوس کیا، ممالک میں وہ ڈسکس ہونے لگا، اس کے اوپر فردر ایسیز اور رپورٹس لکھی جانے لگی. پاکستان کے میڈیا میں وہ کوٹ ہو رہا ہے، اور ٹویٹر کے اوپر اس کی نمبر آف ری ٹویٹس، نمبر آف لائکس، نمبر آف اس کے ریپلائز، انگیجمنٹ اوور آل. وہ ٹائم میگزین جیسے بڑے ادارے کی ہسٹری میں اتنی ریچ کسی اسٹوری کو نہیں ملی تھی، تو انہوں نے دوبارہ اس کو کرنا شروع کر دیا. پھر وہ سبجیکٹ ان کے لیے واشنگٹن پوسٹ، نیو یارک ٹائمز، آپ کسی نیم میڈیا آؤٹلیٹ، وہ کیوں اس کو فالو کر رہے ہیں؟ کیونکہ وہ پی ٹی آئی والے بیٹھے ہوئے ہیں اوورسیز پاکستانی اور پاکستان میں، اس کو ری ٹویٹ کرتے ہیں، اس کو لائک کرتے ہیں، اس کو کامنٹ کرتے ہیں، اس کو کوٹ ٹویٹ کرتے ہیں، اسے گروپس میں بھیجتے ہیں، اس کی تصویریں، پاکستان کی حکومت کہتی ہے کہ اس نے قدر و منزلت کھو دی. ہاں تصویریں اتارتے ہیں، اس کے اسکرین شاٹس لیتے ہیں. دیکھیں تقاضے تبدیل ہو گئے ہیں نا. جی پھر اس کے بعد انٹرنیشنلی گورنمنٹس نے جو پوزیشن لی ہے اس کی بھی کچھ وجوہات ہیں، اور یہ ڈائی ڈاؤن کیسے ہوگا یا نہیں، اس کے اوپر بھی بات کر لیتے ہیں. لیکن اور امپورٹنٹ ہے بہت جو اسٹیٹمنٹ اب آیا ہے امریکی محکمہ خارجہ کا، جو جہاں تک بات ہے نا کہ دیکھیں آپ نے دیکھا کہ ہر دوسرے دن کوئی کانگریس ویمن وہ اس کے اوپر تبصرہ کر رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، سینیٹرز بات کر رہے ہیں. پھر برطانیہ کے ایم پیز جو ہیں، اب سیم ٹیری ہیں جی ممبر آف پارلیمنٹ، یہ الفرڈ سے ہیں. اچھا انہوں نے اس کے اوپر بی بی سی کی سٹوری کو کوٹ کرتے ہوئے نا پاکستان کے الیکشن اور اس کی صورتحال کے اوپر تبصرہ کیا. اب جو لوگ برطانیہ کے رہنے والے اور دیکھ رہے ہیں، they would second me on this، یہ الفرڈ سے ہیں. اب جس کو لندن کا پتہ ہے، جس کو الفرڈ کا پتہ ہے کہ بھائی الفرڈ سے آپ الیکٹ نہیں ہو سکتے اگر آپ کو پاکستانی ووٹ نہ دیں. صحیح، پاکستان کمیونٹی ایک سٹڈی کیری آؤٹ کی تھی جب عبد الباسط صاحب برطانیہ میں ڈیپٹی ہائی کمشنر تھے، اور واجد شمس الحسن جو ہیں وہ ہائی کمشنر تھے، اور انہوں نے شارٹ لسٹ کی تھی ٹوٹل آف 49 کانسٹیٹوئنسیز، حلقے، جہاں پر پاکستان کا ووٹر، پاکستانی جو نیاد، پاکستانی اوریجن کا ووٹر ہے، وہ میٹر کرتا ہے، وہ رزلٹ کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے. کم زیادہ ظاہر ہے کہ 49 میں ایک جتنا تو نہیں ہوتا ہوگا نا، کچھ جگہیں ہیں جہاں پر آپ پاکستانیوں کے بغیر بن ہی نہیں سکتے. صحیح، یعنی مجھے خود اتفاق ہوا مختلف جگہوں کے اوپر جہاں پہ جو لارڈ میئر ہے اور وہ پاکستانی افطار ڈنرز میں آ رہے ہیں، اور ویسٹ مڈل لینڈس کے، تو وہ ان کی مجبوری ہے، ان کی سیاست پاکستانیوں کے اس پہ چلتی ہے. صحیح، اور مختلف علاقے ہیں، 49 ٹوٹل کانسٹیٹوئنسیز ہیں. تو وہاں کے تو اب ایم پیز اس کے اوپر بات کریں گے نا، کیونکہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کی میجورٹی وہ تحریک انصاف کو فالو کرتی ہے، وہ بار بار اس کو جس طریقے سے پرسو کر رہے ہیں، تو اس کی وجہ سے پھر آپ کو یہ اسٹیٹمنٹس نظر آ رہی ہیں. پھر جہاں تک حکومتوں کا تعلق ہے، دیکھیں باقی ان کی ذاتی پسند ناپسند جو حکومتوں کی ہے پاکستان کے حوالے سے، پاکستان میں جماعتوں کے حوالے سے، وہ کہیں نہ کہیں ہوتی ہے. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کے اوپر انہیں پوزیشن لینا پڑتی ہے، ان کی لوکل آڈینس کو بھی جواب دینا ہوتا ہے، اپنا ایک انٹرنیشنل فیس جو ہے وہ بھی قائم رکھنا ہوتا ہے. تو کچھ موضوعات ایسے ہیں جس طریقے سے ویسٹرن ورلڈ کے لیے، امریکن لیڈ بلاک کے لیے ڈیموکریسی کا کوسچن ایسا ہے کہ جس کے اوپر دے ہیو ٹو اسپیک اپ، اور خاص طور پر ایک ایسا سال جس میں الیکشن ہونا ہے امریکہ میں. تو یہ تو اب چیزیں آئیں گی. لطیفہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں، یہ برداشت کرنی پڑیں گی نا ان کو ایسے ہی جینا سیکھنا ہوگا. صحیح. تو وہ اچھا نہیں، میں لطیفے کو نا تھوڑا سا تبدیل سے مراد یہ ہے کہ میں اردو میں سنا دیتا ہوں نا لطیفہ. اچھا. ایک لڑکی تھی، اس کی شادی ہوئی، اور شادی جن کے ہاں ہوئی ان کے ہاں بھینسیں تھیں. تو اس کی اماں نے اس کو کہا کہ بیٹی تو جا تو رہی ہے وہاں پہ، ایک ہی مسئلہ ہے، وہاں پر جو ہے نا وہ بدبو بہت آئے گی. اس نے کہا تیری بیٹی جا رہی ہے، جا کے سب چکا چک فرسٹ کلاس سیٹ کر دے گی. شادی ہو گئی، شادی کے 5ویں 6 دن 7ویں دن کو تھوڑی بہت صفائی کرتی رہی. اس کے 7ویں 8ویں دن اس نے اماں کو فون کیا کہ اماں اب آ جا، چکر لگا لے، تیری بیٹی نے سب سیٹ کر دیا.
ہاں، تو وہ آئی، آتے ہی اس نے اپنے ناک پہ کپڑا رکھ لیا. ہوں، تو بیٹی نے کہا کیا ہوا؟ کہتی بدبو نہیں ختم ہوئی، تجھے اس بدبو کی عادت ہو گئی ہے. اور مسئلہ یہ کہ نون لیگ، پنجابی میں سے کہتے ہیں تو آئی، میں آئی تے گند گو آئی. اچھا تو جو نون لیگ ہے نا، نون لیگ کو اب جتنا بھی یہ ٹینیور گزارنا ہے اس کلنک کے ٹیکے کے ساتھ گزارنا پڑے گا. وہ جس طریقے سے اب آپ آ رہے ہیں، نمبر آپ کا جس طریقے سے پٹ اپ ہوا ہے، گیدر ہوا ہے، جب اس کے اوپر اس کے اوپر یہ سب کچھ چلے گا. دوسرا معاملہ یہ ہے کہ یہ ایشو ڈائی ڈاؤن نہیں ہوگا. جو اناملیز ہو گئیں، جو غلطیاں ہو گئیں، جو ریگنگ کے ایلیگیشنز آ گئے اور ان کے بیک کرنے کے لیے جس قسم کا ایویڈنس موجود ہے، آپ اس کی موجودگی میں جس جماعت کو جتنا مینڈیٹ ملا ہے اس کو بھی توڑنے کی کوشش کریں گے یا ان کو پارلیمنٹ میں سپیس نہیں دیں گے. آپ ان کے بطور تحریک انصاف وہاں پر نمائندگی کے راہ میں روڑے اٹکائیں گے. آپ ان کے الیکٹ ہوئے بندوں کو آزاد کہہ کر خریدیں گے. اس سے کیا ہوگا؟ یہ لوگ جو احتجاج کر رہے ہیں، جب آپ ان کو روکنے کے لیے احتجاج، پرامن احتجاج کا ایک obviously طریقہ کار ہے، اس سے ہٹ کر نہیں ہونا چاہیے کبھی بھی. وائلنٹ پروٹیسٹ جو ہے از ناٹ اے پروٹیسٹ، وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوتا ہے، اس کا خود کو نقصان ہوتا ہے. جو پروٹیسٹ ہے، جب آپ اس کو روکیں گے، جب اس کے خلاف آپ کوئی کریک ڈاؤن کریں گے، اس کے لیے انٹرنیٹ بند کریں گے، اس کے لیے پھر آنسو گیس یا اس قسم کی کوئی چیز کریں گے، تو پھر وہ رپورٹ ہوگا. جیسے ہی وہ رپورٹ ہوگا تو پھر وہ اٹ گوز بیک ٹو دا اسٹوری 8 فروری. تو یہ تو اس طرح نہیں چلے گا. اس طرح تو آپ کو اگر اس کو سیز فائر کرنا ہے تو سیز فائر کرنا پڑے گا. پھر ان کو خیبر پختونخوا میں جہاں پر تحریک انصاف انٹرسٹڈ نظر آتی ہے کہ ہم نے حکومت بنانی ہے، وہاں حکومت بنانے دینا پڑے گی. اسی طریقے سے وہ اگر نہیں انٹرسٹڈ کہ بھائی ہم کسی کو ساتھ نہیں ملائیں گے، ہم نہیں پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد کرتے یا کوشش کرتے، تو جو ہے وہ نہیں. علیمہ خان صاحبہ نے بیان دے دیا نا کہ عمران خان نے کہا کسی سے اتحاد. ہاں تو بس پھر اسی طریقے سے ہے. تو باقی جب آپ کے پاس اب سپیس حکومت بنانے کی بھی اوپن ہو گئی ہے، تو آپ جتنا زور لگائیں گے نا ان کی سپیس کو مزید زیادہ زور لگائیں، اپنی جو سیٹس آپ دعویٰ کر رہے ہیں، کلیم کر رہے ہیں، وہ واپس گین کرنی. ہاں، شرنک کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوگا اینڈ اٹ ول کم بیک ٹو دیم. یہی صورتحال ہوئی تھی اپریل 2022 میں، جب آپ آ گئے تھے. آپ نے اپنا فوکس پاکستان کے مسائل اور معیشت کو رکھنے کے بجائے عمران خان کو زیر کرنے، ہرانے اور جلسے میں عمران خان کی ہوئی تقریر کا جواب دینے اور اپنے آنے کا جواز بیان کرنے کے لیے جو آپ نے صبح دوپہر شام ڈاکٹر کی پرسکرپشن سمجھ کر، نسخہ سمجھ کر وہ دوائی استعمال کی اور آپ نے پریس کانفرنسنگ کی، اور عمران خان سے ہٹ کر آپ کے پاس ایک موضوع نہیں تھا کہ جس پہ آپ گفتگو کر سکتے. یعنی پی ڈی ایم کے دور حکومت میں ایک ایسی پریس کانفرنس ڈھونڈنے سے قاصر ہوں کہ جس میں حکومتی وزراء نے، عمران خان کا نام، وزیر اعظم نے، انہوں نے گفتگو کی ہو اور عمران خان واز ناٹ دا سبجیکٹ. ہر معاملے میں عمران خان آیا، ہر افتتاح پہ عمران خان آیا، ہر تختی کے اوپر، جھوٹی سچی کے اوپر عمران خان. تو آپ نے تو خود عمران خان کو، اب پی آر ایکسرسائز عمران خان کی جو انہوں نے کیا وہ تو عمران خان خود بھی نہیں کر سکتا تھا. تو یہ صورتحال ہے. اچھا، یہ جو ہوا نا محکمہ خارجہ میں سوال ہوا، جہاں زیب ہیں رپورٹر اے آر وائی کے، بڑے زبردست رپورٹر ہیں، پہلے ہی اسلام آباد میں ہوتے تھے، ہمارے کولیگ تھے. تو وہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جہاں زیب ہی کوسچن کر رہے ہوتے ہیں پاکستان سینٹرک، پاکستان ریلیٹڈ سوال. انہوں نے کہا کہ پاکستان کے انتخابات پر آپ کا کیا تجزیہ ہے؟ دھاندلی کی تمام تر کوششوں کے باوجود عمران خان الیکشن جیت گئے، اب آپ کا مکمل تجزیہ کیا ہے؟ تو اچانک جو ہے وہ میتھیو ملر جواب دینے کے بجائے ہنسنے لگ گئے، اور پھر ہنستے ہنستے کہتے ہیں کہ میرا خیال تھا کہ آپ نے ہماری ویب سائٹ پر میرا بیان پڑھا ہوگا، جمعے کو لگایا تو تھا بیان. تو وہ کہتے ہیں جہاں زیب کہ نہیں، اب مکمل رزلٹ آ گئے اس لیے پوچھا ہے. وہ پھر مسکراتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں، یہ تو سب کو معلوم ہے نا کہ امریکہ نے اس تمام عرصے کے دوران پاکستان میں پی ٹی آئی کے عمران خان کے خلاف ہونے والی ایک بھی سٹیپ کے اوپر لب کشائی نہیں کی، اور ایک اپریسیشن، دبی اپریسیشن آپ کو امریکن ایڈمنسٹریشن کی طرف سے اس میں نظر آتی تھی. صحیح سوالات ہوتے تھے، کچھ لوگوں نے ہیومن رائٹس کا کہہ کر سوال کیا، کچھ نے لیگل پروسیس کے اوپر کوسچن اٹھائے، کچھ نے لوگوں کی جو فریڈم آف موومنٹ، اسمبلی، ایسوسیشن ہے اس پر سوال اٹھائے، فریڈم آف ایکسپریشن کے اوپر سوال اٹھائے.
لیکن ہر سوال کے جواب میں انہوں نے بالکل جسے کہتے ہیں کہ ڈپلومیٹک ہو کر آنسر دیا، جواب دیا، اور کہیں پر بھی انہوں نے ایسی سائیڈ نہیں لی کہ جس میں عمران خان کو کوئی ہلکی پھلکی بھی کوئی ریلیف ملتا۔ لیکن اس سب کے باوجود جب آپ کو پتا ہو کہ ایک بندہ آپ کے خلاف تقریریں کر کے اور آپ کی نفرت کو خیش کروا کے بن گیا ہو، جیت گیا ہو، اس کی پارٹی جیت گئی ہو، تو پھر ظاہر ہے کہ خجالت تو ہوگی نا، کھسیانی سی ہنسی تو آئے گی چہرے کے اوپر۔ یہی نون لیگ کا بھی یہی عالم ہے۔ اچھا تو کہتے ہیں کہ اچھا مجھے کہنے دیں کہ سب سے پہلے تو میں پاکستانی عوام کو مبارکباد دیتا ہوں کہ جمعرات کے روز بڑی تعداد میں باہر نکلے اور ووٹنگ میں حصہ لیا، پول ورکر، سول سوسائٹی ممبر، صحافیوں، انتخابی مبصرین اور وہ جنہوں نے پاکستان میں جمہوری عمل کی حفاظت کی، ان کو بھی مبارک۔ ہم نے برطانیہ، یورپ اور دیگر ممالک کی طرح پبلکلی بھی تحفظات کا اظہار کیا اور پرائیویٹلی بھی اپنے تحفظات پہنچائے۔ دیٹ مینس کہ نہ صرف یہ جو اسٹیبلشڈ ڈپلومیٹک چینلز ہیں، پرائیویٹلی مطلب سرکاری طور پر، یس، کلوز ڈور میٹنگ، جی، اسٹیبلشڈ ڈپلومیٹک چینلز، سفارتی جو آپ کے ذرائع ہیں ان سے آپ نے یہ معاملہ ٹیک اپ کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ واشنگٹن میں جو پاکستانی سفارت خانہ ہے وہاں سے لوگوں کو بلایا گیا ہوگا، ان سے میٹنگ کی گئی ہوگی، ان کو بتایا گیا ہوگا، اور یہاں پر امریکی سفیر نے آ کر دفتر خارجہ میں اور ادروائز جو میٹنگز کر رہے ہیں ان میں یہ معاملہ ٹیک اپ کیا ہوگا کہ یہ سچویشن بہت آؤٹ آف کنٹرول ہو رہی ہے اور یہ صحیح ریگنگ کے ایلیگیشنز بہت زیادہ ہیں۔ کہتے ہیں ہم نے تحفظات پبلکلی بھی اظہار کیا، پرائیویٹلی بھی اپنے تحفظات پہنچائے، ہم نے انتخابی عمل میں بے ضابطگیاں نوٹ کی ہیں، ہم نے پاکستانی حکومت پر زور دیا کہ عوام کی منشا کا احترام کیا جائے۔ صحیح، آپ نے مجھ سے بھی بار بار سنا اور دیگر حکومتی اہلکاروں سے بھی کہ ہم زور دیتے ہیں کہ قانون کی عملداری ہو، آئین کا احترام کیا جائے، میڈیا آزاد ہو، فعال سول سوسائٹی ہو۔ ہم الیکشن کے دوران پرتشدد واقعات کی مذمت کرتے ہیں، انٹرنیٹ اور موبائل فون سروس کی بندش کی مذمت کرتے ہیں جن سے انتخابی عمل متاثر ہوا۔ پاکستان کے نظام انصاف کو انتخابی عمل میں مداخلت اور فراڈ کے دعووں کی مکمل تحقیقات کرنی چاہیے۔ ہم اس عمل کو آنے والے دنوں میں مانیٹر کریں گے۔ اس پر جہاں زیب نے دوبارہ سوال کیا کہ آپ نے کہا کہ امریکہ آنے والی حکومت کے ساتھ مل کر کام کرے گا، کیا ایسی حکومت جو دھاندلی اور فراڈ کے نتیجے میں قائم ہو اس کے ساتھ بھی کام کریں گے؟ اس پر میتھیو ملر کہتے ہیں کہ میرا نہیں خیال کہ ابھی پاکستان میں کوئی نئی حکومت قائم ہوئی ہے، میرے خیال میں ابھی تو نئی حکومت بنانے کے لیے مذاکرات چل رہے ہیں، لیکن ایک بات جو الیکشن سے پہلے بھی کہی کہ پاکستان کے عوام جس کو بھی منتخب کرتے ہیں ہم اس حکومت کے ساتھ کام کریں گے، اور جہاں تک فراڈ کے الزامات کا تعلق ہے تو ہم ان کی مکمل تحقیقات چاہتے ہیں۔ ناؤ دس از اگین ٹرکی، وہ انہوں نے کلیئرلی نہیں کہا کہ عوام جس کو منتخب کریں گے، تو عوام نے جو مینڈیٹ ہے وہ تو پی ٹی آئی کو سب کو معلوم ہے کہ وہ ان کو دیا ہے، تو یو لائک اٹ اور ناٹ، دیٹس یعنی کہ ہمارا وہ نہیں ہے، بٹ اب ان کو بیکنگ تو تحریک انصاف کی تھی، عمران خان کی تھی، وہ جیت گئے، اب کیا کریں ان کا۔ تو انہوں نے بہرحال یہ کہا کہ عوام نے جس کو منتخب کیا تو وہ جو جوڑ توڑ چل رہا ہے اس کے بعد جو حکومت بنے گی بہرحال ہی ان کے ساتھ کام کریں گے، تو ایک سائے آف ریلیف، لیکن دے ہیو ٹو میک فوری طور کے اوپر اس کو، یہ جتنا پرولونگ ہوگا انٹرنیشنل ریاکشن، میڈیا میں رپورٹنگ اس میں بڑھتی جائے گی، بہت زیادہ ہو جائے گی، شدت آ جائے گی، اور یہ جو پوزیشنز ہیں یہ پھر اور ایک سٹیپ اہیڈ بھی جا سکتی ہیں۔ صحیح، یہ جو انہوں نے پوزیشنز لی ہوئی ہیں پاکستان کے سارے عمل پہ جو پاکستان میں چل رہا ہے، اور پی ٹی آئی کے لیے آپ کو اس میں بہت زیادہ ریلیف، اور عمران خان کے لیے خاص طور پہ چیزیں ایز اپ ہوتی ہوئی نظر آئیں گی۔ صحیح، وہ ایک چیز بڑی دلچسپ ہوئی ہے، اس کے اوپر ہم نے ایک ویڈیو میں بات کرنی ہے، سو آئی ول ناٹ جسٹ ڈسکس دیٹ ہیئر، ویڈیو بھی بہت طویل ہو جائے گی۔ تو انہوں نے جناب جب تک آپ اپ اینڈ فنکشننگ پارلیمنٹ، ایک فنکشننگ ڈیموکریسی، فنکشننگ گورنمنٹ نہیں قائم کرتے تو پھر تو یہ صورتحال چلتی رہے گی۔ اچھا تو اسے ایک اور سوال ہوا پھر میتھیو ملر سے، کہاں ابھی نئی حکومت تو نہیں بنی لیکن سابق وزیر اعظم عمران خان کے حمایت یافتہ امیدوار آزاد حیثیت میں انہوں نے الیکشن جیت لی ہے، کیا اس حوالے سے تحفظات ہیں یا اب جو بھی وزیر اعظم بن جائے اسے قانونی سمجھیں گے؟ ویری گڈ کوسچن، کہ وہ تو جیتے تو وہ ہیں۔ تو کہتے ہیں میں کہوں گا کہ ہمارا خیال ہے کہ فراڈ کے الزامات کی مکمل تحقیقات ہونی چاہیے۔ ہمیں اندازہ ہے کہ یہ کانٹے دار مقابلہ تھا جس میں لوگوں نے اپنا حق کی رائے دہی استعمال کیا، کانٹے دار تو نہیں ثابت ہوا، ون سائیڈڈ ثابت ہوا ہے۔ بے ضابطگیاں ہوئیں،
ہم چاہتے ہیں ان کی تحقیقات ہو، لیکن آخر کار ہم جمہوری عمل کا احترام کرتے ہیں اور ہم اس حکومت کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہیں جو اس کے نتیجے میں قائم ہوتی ہے۔ اچھا، پھر وہ کہتے ہیں پاکستان پہ ایک اور سوال، حکام نے عمران خان کے حمایتیوں کے جمع ہونے پر کے حق پر فریڈم آف اسمبلی پر پابندی لگائی ہوئی ہے، اس پر کوئی تحفظات ہیں؟ کہتے ہیں جی، ہمیں اس کے اوپر بڑے سیریس کنسرنز ہیں۔ ایک اور پھر انہوں نے درمیان میں گفتگو کرتے ان سے سوال ہوا کہ جو تحقیقات ہوں گی وہ کس فورم پر یا کس طریقے سے ہونی چاہیے۔ کہتے ہیں کہ کون اس معاملے کی آزادانہ تحقیقات کرتا ہے وہ دیکھیں گے۔ میرے خیال میں پہلے تو پاکستان کا لیگل سسٹم اس کو دیکھے گا، کوئی مزید فورم پہ جاتا ہے، کوئی اور قدم اٹھایا جاتا ہے تو ہم اس کو بھی دیکھیں گے۔ تو یہ ہے اس وقت انٹرنیشنل منظرنامہ پاکستان کے الیکشنز کو جو اس وقت پاکستان میں ہو رہا ہے۔ 8 فروری نے پاکستان کو، آپ یقین مانیں کہ اتنا سرپرائز ہے 8 فروری کا جو کچھ ہوا ہے کہ ان دا ٹائمز ٹو کم یہ تو اب چیزیں جو ہے نا وہ ٹیکسٹ بک ایگزامپلس کریٹ ہوئی ہیں، بہت ساری کتابیں لکھی جائیں گی، کالمز لکھے جائیں گے، حوالے دیے جائیں گے، لوگ اس کے اوپر بڑے عرصے تک، یہ وہ ایپیسوڈ ہے اس ملک کی ہسٹری کی جو ڈیسائسو اینڈ ڈیفائننگ مومنٹس ہوتے ہیں نا، واٹر شیڈ مومنٹس، ہسٹری کریٹ کرنے والے۔ 8 فروری کو لوگوں نے سرپرائز کیا، جی، عوام نے سرپرائز کیا کہ دے ہیو چینجڈ۔ صحیح، بہت شکریہ عیسیٰ نقوی آپ کے تجزیے کا۔ کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔